अजमईन। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान सैयद हम्माद अली ज़ैदी आपको अपने इस प्रोग्राम फ़िक़ही मसाइल में खुशामदीद कहता हूँ। ये प्रोग्राम हमारा गुज़िश्ता कई दिनों से नहीं आ पा रहा था। उसकी वजह यकीनन आगा साहब की भी मसरूफ़ियात थी और कुछ टेक्निकल इश्यूज़ भी थे कि जिनकी वजह से ये प्रोग्राम लाइव नशर होने से रहता जा रहा था। लेकिन इंशाअल्लाह इस बार आने वाले वक्तों में भी ये प्रोग्राम सिलसिलावार नशर किया जाएगा और आप हज़रात इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। नाज़रीन किराम, हमारे अज़ीज़ तरीन मेहमान जो मौलाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना शेख शिफ़ा नजफ़ी साहब, जो कि यकीनन अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त मुहैया करते हैं, इंतहाई जलीलुल क़द्र आलिम दीन, वो शख्सियत के जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इल्म दीन की और हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद की खिदमत में वक्फ़ कर दी और तमाम उलमाए किराम आपकी तमाम तर मेहनतों को और काविशों को सराहते हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आपको सेहतमंद ज़िंदगी इनायत फ़रमाए और आपकी तमाम तर तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। नाज़रीन किराम, हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना साहब और यकीनन ये सवालात का सिलसिला, सवाल व जवाब का सिलसिला आपकी खिदमत में पेश होता है और ये प्रोग्राम रात 8 से 9 बजे के दरमियान हर हफ्ते को हादी टीवी पर नशर किया जाता है कि जो अगले दिन रिपीट पर भी दिखाया जाता है। दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हज़रात ये प्रोग्राम मुलाहिज़ा कर सकते हैं और इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन किराम, ये सवालात का सिलसिला होता है और सवाल व जवाब में मैं आपको एक बात दोहराता चलूँ कि हमारे स्क्रीन के नीचे चलते हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज की सूरत में, या अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये प्रोग्राम मुलाहिज़ा कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने सवालात पहुंचा सकते हैं कि जिनका जवाब आगा साहब की ज़बानी यहाँ पर दिया जाएगा और आप उस जवाब से इस्तिफ़ादा करेंगे। नाज़रीन किराम, आइए अपने मेहमान ख़ुसूसी को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आगा साहब। वालेकुम सलाम जनाब जय साहब। कैसे मिजाज हैं आगा साहब, खैरियत से हैं? जी जय साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से परवरदिगार आलम आपको सलामत रखे बेहक़ जनाब सैयदा, और आपके तमाम तर मामलात को और तमाम तर पे जो कोई आपको परेशानी या बीमारी हो परवरदिगार आलम उसको दूर फरमाए और आप समेत तमाम उलमाए हक़्क़ा का साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम रखे। आगा साहब, मैं चाहूँगा कि आप इब्तिदाई कलिमात के ज़रिए से हमारे नाज़रीन को बहरमंद फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन वल्लअनुल अबदिय्यु अला अअदाइहिम अजमईन। मोहतरम नाज़रीन व सामीईन, गुज़श्ता प्रोग्रामों की तरह आज भी आप ख़वातीन व हज़रात की तरफ से आने वाले सवालात के जवाब अर्ज़ करने से पहले एक छोटा सा मसला बज़ाहिर छोटा सा है, लेकिन उसमें अगर गौर करें तो जो है ना उसकी संगीनी का एहसास होता है। बाज़ नापसंदीदा अमल या गुनाह वो मुआशरे में इतने आम होते हैं कि लोगों में उसकी क़बाहत या उसकी बुराई का एहसास ख़त्म हो जाता है और शायद लोग ये समझते हैं कि चूँकि ये आम तौर पर मुआशरे में जो है ना वो 90% से भी ज़्यादा घरानों में ये काम हो रहा होता है, लिहाजा ये जायज़ होगा। और वो ये कि आप सब मुतवज्जे हैं कि बाद हमारे मराजे ख़वातीन के चेहरे छुपाने को वाजिब समझते हैं और समझते थे, जैसे आग़ा खुई मरहूम थे, और आज भी नजफ़ के बाद मराजे पूरा चेहरा छिपाने को वाजिब समझते हैं, जैसे आयतुल्लाह बशीर हैं। और बाद हमारे मराजे जैसे आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़ज़हुल्लाह है, रहबर शहीद रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, वो चेहरे के छुपाने को वाजिब नहीं समझते। वो चेहरे को छुपाने की ज़ाहिर करने की इजाज़त देते हैं। बस सर और गर्दन अगर वो छुपी हुई हो या ये जो हाथों की कलाई है, कलाई से ऊपर का हिस्सा छुपा हुआ हो, तो ये शरई पर्दा होता है। लेकिन ये देखने में आता है कि बाद ख़वातीन बड़ी नेक, मुत्तकी, परहेज़गार और शरीफ और पाबंद शरीयत घरानों की ख़वातीन भी वो ये शरई पर्दा जो मैंने आपके सामने बयान किया,
وہ کر رہی ہوتی ہیں، یعنی اپنا بال گردن وغیرہ ان کو سکارف کے ذریعے، مخناق کے ذریعے یا بڑی چادر کے ذریعے انہوں نے چھپایا ہوتا ہے۔ چہرہ جو ہے اس کا چھپانا واجب نہیں ہے، آیت اللہ سیستانی اور رہبر شہید کے مطابق ان کا چہرہ اوپن ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر انہوں نے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں وہ آرائش جو ہے نا وہ کی ہوتی ہے، وہ انہوں نے میک اپ جسے کہا جاتا ہے، ہونٹوں پر جو ہے نا وہ مخصوص قسم کی جو سرخی لگائی جاتی ہے، یا چہرے کے اوپر، رخساروں کے اوپر جو ہے نا بے شک وہ ہلکی بھی ہو، یہ جو ان کی قدرتی رنگت ہے اس سے اضافی اوپر کوئی چیز لگا کے آرائش اس طرح جو ہے نا وہ نامحرم کے سامنے جانا جائز نہیں ہے اور حرام ہے۔ اب وہ نامحرم چاہے قریبی رشتہ داروں میں سے ہو، جیسے کزن جسے کہتے ہیں، پھوپھی کی بہن ہے، خالہ کی بہن ہے، ماموں کی بہن ہے، یہ سب نامحرم ہیں، ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اسی طرح وہ گھروں میں وہ بھابھی ہوتی ہے، بھائی کی جو بیوی ہوتی ہے، سب نامحرم ہیں۔ تو خصوصاً یہ گھر سے اس طرح میک اپ کر کے جو ہے نا وہ گھر سے باہر نکلنا، چاہے اس کی نیت خراب ہو یا نہ ہو، اس طریقے سے نکلنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے جو مومن خواتین ہمارے اس پروگرام کو سن رہی ہیں وہ اس شرعی مسئلے کی طرف متوجہ ہوں گی اور انشاءاللہ کی اس کی پابندی کریں گے اور اس حرام کام سے بچیں گی۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس حرام کام اور دیگر حرام کاموں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین، جزاک اللہ آغا صاحب۔ ہمارے پاس ناظرین کے سوالات کا سلسلہ موجود ہے، اور پہلا سوال بعد السلام یہ کیا گیا ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے کہ کیا کوئی مرد سونا پہن سکتا ہے، اور سونا پہننے کے بعد کیا اسی حالت میں نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ یعنی مثال کے طور پر کوئی سونے کی چین مرد کے گلے میں ہو اور وہ عارضی طور پر پہنی ہو یا مستقل پہنتا ہو، لیکن اسی حالت میں وہ شخص نماز ادا کرے تو کیا اس کی واجب نماز ادا شمار ہوگی یا نہیں، نماز باطل ہوگی یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، مرد کے لیے سونے کا استعمال جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ لیکن اگر سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہو تو نماز باطل نہیں ہوگی، فعل حرام کا مرتکب ہوگا اور گناہگار ہوگا۔ البتہ جو خالص ابریشم ہے اس میں جو ہے وہ نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ خالص کاٹن ہو یا جو ہے نا وہ مکس ہو، ابریشم مکس ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خالص جو ابریشم ہے، جیسے یہ چائنا سے بعض کاروباری لوگ لاتے ہیں اور اس کو ڈبل گھوڑا کا نام دیتے ہیں، 2 گھوڑوں کی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس بات کی علامت و نشانی ہے کہ یہ خالص ابریشم ہے، مکس نہیں ہے، اس میں نماز نہیں ہوتی۔ باقی سونا چاندی کا مثلا کوئی اس نے لاکٹ پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں انگوٹھی ہے، فعل حرام ہے، لیکن اس میں نماز باطل نہیں ہوتی۔ جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب سوال یہ ہے کہ ہم جو نماز میں دعائے قنوت پڑھنے کے بعد ہاتھ کو منہ پر لگاتے ہیں، کیا اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے یا نہیں؟ یہ عمل کیسا ہے کہ قنوت پڑھنے کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ کو ملنا؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ نہیں، اس ایسے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ یہ کوئی اس سے نماز باطل ہوتی، کیونکہ یہ فعل کثیر شمار نہیں ہوتا۔ یعنی جن اعمال کے نتیجے میں انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے، کھانا پینا ہے، زور زور سے قہقہا لگا کے ہنسنا ہے، وضو کا ٹوٹنا ہے، یا مثلا قبلہ کی طرف پش کرنا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یا فعل کثیر ہے اور نماز کے دوران جو ہے نا وہ آدمی، مثال کے طور پر جو ہے نا خاتون ہے تو وہ سوئی دھاگا لے کے بٹن لگانا شروع کر دی، فعل کثیر ہے۔ بعض اوقات فقہا فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایک عمل بھی ہوتا ہے لیکن وہ فعل کثیر کے جو ہے نا وہ زمرے میں آتا ہے، جیسے جو ہے نا وہ ایک جگہ آدمی جو ہے نا وہ 1 میٹر تک جو ایک جمپ لگا دے، وہ فعل قلیل ہے لیکن کثیر میں جو ہے نا وہ شمار ہوتا ہے۔
تو وہ دعائے قنوت کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ یہ فعل کثیر ہے۔ جی جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ بعد السلام انہوں نے پوچھا ہے کہ قبلہ میرا سوال خمس کے متعلق ہے۔ سرکاری ملازم کے ریٹائرمنٹ پر حکومت ملازم کو کچھ رقم دیتی ہے، ماہانہ پینشن کے علاوہ، کیا اس رقم پر خمس واجب ہوگا یا نہیں؟ اور کیا خمس آمدنی پر واجب ہے یا بچت پر، اور واجب ہونے کی حد کیا ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، حکومت جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے موقع پر دو قسم کا پیسہ دیتی ہے، یہ ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں۔ ایک پیسہ جس کو جی پی فنڈ کہتے ہیں، یہ وہ پیسہ ہوتا ہے جو سروس کے دوران حکومت اپنے ملازم سے کاٹتی رہی ہے اور اس کو پرافٹ کے ساتھ ملا کے اس کو واپس کرتی ہے۔ یہ اس کی کئی سالوں کی بچت ہے، اس کا ملتے ہی جو ہے اس کو خمس سے نکال لینا چاہیے۔ اور یہی سے اس سوال کا بھی جواب مل رہی ہے کہ آمدنی میں وہ خمس نہیں ہے، بچت میں ہے۔ اگر ایک آدمی کی جتنی آمدنی ہے اتنے ہی جو ہے نا اس کے گھر کے اخراجات ہیں، اس پر کوئی خمس نہیں ہے، یا آمدنی کم ہے اخراجات زیادہ ہیں، اس پر بھی کوئی خمس نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایک آدمی کی آمدنی زیادہ ہے اور اخراجات کم ہے جس کے نتیجے میں بچت ہوتی ہے، تو اس پر جو ہے نا وہ خمس واجب ہے۔ اور دوسرا پیسہ وہ ہوتا ہے جو حکومت اپنے سرکار اپنے خزانے سے دیتی ہے۔ یہ پیسہ جو ہے وہ اگر بندے نے کوئی خمس کی ڈیٹ فکس کر رکھی ہے اور وہ پیسہ ملنے کے بعد ڈیٹ آنے سے پہلے اس کو ضروریات زندگی میں اگر وہ خرچ کر دے، گاڑی نہیں تھی، گاڑی اس کی ضرورت تھی، مکان نہیں تھا اور مکان اس کی ضرورت تھی، اگر بنوایا ہے اور سال گزرنے سے پہلے یا خمس کی ڈیٹ آنے سے پہلے خرچ کر چکا ہو تو خمس نہیں ہے، اور اگر اس وقت تک بچ جائے تو پھر اس میں خمس ہے۔ واجب کی حد میں نہیں سمجھا کہ اس کو وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اگر یعنی خمس کی مقدار اگر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ خمس کا مطلب 5واں حصہ ہے، جس کو 20% کہتے ہیں۔ اگر آپ کی جو ہے نا وہ بچت 100 روپیہ ہے تو آپ کا خمس جو ہے 20 روپیہ ہوگا، اور اسی حساب سے تو 20% جو ہے نا وہ 20% آپ کی بچت کا جو ہے وہ خمس کہلاتا ہے۔ اس سے اس 20% کو پھر 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، آدھا غریب سادات کا ہے جو نماز و روزہ کے پابند ہوں، خاتون ہو تو باحجاب بھی ہو، اور آدھا جو ہے یا تو دین کی تبلیغ اور ترویج اور اس کی نشر و اشاعت، یا ضرورت مند مومنین کی ضروریات کے لیے اس کو خمس کیا جاتا ہے۔ واجب سے کی مقدار اگر ان کا سوال کا یہ مطلب ہے تو جواب عرض کر چکا، کوئی اور مطلب ہے تو ذرا اس کی وضاحت کر دیں۔ جی آغا صاحب، اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ اور بعد السلام سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر دوران نماز بچے نماز کے آگے آ جائیں یا نماز کے دوران خلل کا باعث بنے، توجہ کے بھٹکنے کا باعث بنے، تو نماز کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیے جی، بچیوں کے سامنے آ کے بیٹھ جانے سے نماز باطل نہیں ہوتی، اور توجہ کے ہٹنے سے بھی نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ البتہ اگر بچے کے آنے کی وجہ سے آپ کو کوئی ایسا کام کرنا پڑے جس سے نماز باطل ہوتی ہے، بچہ مثلا کہیں گر رہا ہے، بچہ جو ہے نا وہ چولہے کو ہاتھ لگا رہا ہے، بچہ جو ہے وہ مثلا کوئی ننگی تار کو ہاتھ لگانا چاہ رہا ہے، وہاں اس کی جان بچانے کے لیے بھی آپ نماز کو توڑیں۔ لیکن صرف سامنے آ جائے تو بچے کو بچا کے آپ سجدے میں چلے جائیں، ہم سب کے ساتھ جو ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے۔ باقی صرف توجہ ہٹنے کے نتیجے میں نماز باطل نہیں ہوتی، بلکہ بعض موارد، مقامات، صورتیں ایسی بتائی گئی ہیں کہ جہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ انسان کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ مثلا وہ جس طرف قبلہ ہے اسی طرف دروازہ ہے، وہ دروازہ کھلا ہوا ہو تو کھلا دروازے کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے، دروازہ بند کرنی چاہیے۔ اسی طرح سامنے کتاب کھلی ہوئی ہو تو وہ اس طرح نماز پڑھنا جو ہے نا وہ بھی مکروہ ہے، اس سے کہ انسان کی توجہ ہٹ سکتی ہے۔ پڑھا لکھا ہے تو اس کی لکیروں پر، عبارتوں پر نظر پڑ سکتی ہے، تو توجہ جو ہے وہ
وہ ہٹ جاتی ہے، آگ جو ہے نا وہ بھڑک رہی ہے، تو ایسے مقامات پر جو ہے وہ دیوار گرنے والی ہے اس کے نیچے، تو وہ توجہ کے جو ہے نا وہ ہٹ جانے سے نماز بعض اوقات مکروہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو آپ صورتحال پیش کر رہے ہیں وہ تو آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہے، وہ مکروہ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ بے اختیار بچہ سامنے آ گیا ہے تو اس میں آپ کا کوئی قصور یا کوتاہی نہیں ہے۔ جی جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم موبائل کے اندر قرآن کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، اکثر تفسیر کی اور دیگر کتابیں موبائل میں موجود ہوتی ہیں کہ جو ہم PDF کی صورت میں اس کو تلاوت کرتے ہیں یا کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو آغا صاحب سوال یہ ہے کہ کیا لیٹ کر اپنے بستر پہ حالت آرام میں ہم قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں، جبکہ ہم جو ہے وہ اختیاری حالت میں لیٹے ہوئے ہیں، کوئی مجبوری ہماری نہیں ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کرنے کا دل چاہ رہا ہے، تو کیا ثواب کی نیت سے اس حالت میں قرآن کی تلاوت کرنے میں کوئی حرج ہے یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ کوئی حرج نہیں ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی آیات زبانی یاد ہیں، آپ لیٹ کے ان کی تلاوت کریں، جیسے سوتے وقت آیت الکرسی کی آپ لیٹ کے آیت الکرسی کی تلاوت کریں، یا مثلا قل هو اللہ کی تلاوت کریں، معوذتین کی تلاوت کریں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا صبح کی نماز کے بعد لیٹے ہوئے حالت میں 100 دفعہ جو ہے وہ صلوات کی بہت بڑی جو ہے نا وہ فضیلت ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور بعد السلام یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب مجھے کسی نے قرآن پڑھنے کے لیے دیا تھا، یعنی مثال کے طور پر ایک پارہ قرآن میں سے یا 4 پارے قرآن میں سے مجھے پڑھنے کے لیے دیے تھے، لیکن وہ شخص ایسا ہے کہ جس سے میرا رابطہ بھی ممکن نہیں ہے، اور میں اس سے پوچھ بھی نہیں سکتا کہ کون سا پارہ آپ نے مجھے دیا تھا، اور میرے ذہن سے نکل چکا ہے کہ میرے ذمے کون سا سپارہ لگایا گیا تھا تلاوت کرنے کے لیے۔ اب چونکہ میں یہ بھول چکا ہوں کہ کون سا پارہ مجھے تلاوت کے لیے دیا گیا تھا، تو میں اب کیا کروں اور کس طریقے سے یہ قرآن پاک کی تلاوت کروں جو مرحوم کو ہدیہ کیا جائے گا؟ اگر آپ کو یاد نہیں ہے اور اس سے کوئی رابطہ بھی ممکن نہیں ہے، تو کسی بھی سورہ کی آپ تلاوت کریں، اس کا ثواب ان کی روح کے لیے ہدیہ کرنے کافی ہے۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اگلا سوال بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا جان میرے والدین زندہ ہیں پر وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، سدا سے گھریلو خاتون ہیں، اور اسے نماز بھی نہیں آتی، یاد بھی نہیں ہوتی کوئی قرآنی آیت، اور ان کے لیے کیا حکم ہوگا کہ جہاں نماز ان کو آتی ہو اور نہ ہی وہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہوں، تو کس طریقے سے وہ اپنی زندگی بھر کی نمازوں کو ادا کریں گی اور کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی صاحب یہ سوال ذرا دہرائیے۔ صاحب یہ پوچھا گیا ہے کہ میرے والدہ جو ہیں وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، نہ ان کو قرآن کی تلاوت آتی ہے اور نہ ہی قرآنی سورہ ان کو یاد ہوتے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے نماز بھی نہیں پڑھی، اور اب زندگی کا بیشتر حصہ گزر چکا ہے کہ جن پر واجب نمازیں ان کے اوپر قضا ہیں، تو وہ اپنی قضا نمازوں کو کس طرح سے ادا کریں گی، جبکہ انہیں نہ ہی بہت کوشش کرنے کے باوجود نہ ہی قرآن کی آیات یاد ہوتی ہیں، اور اگر وہ پڑھنے کی کوشش بھی کریں تو بہت زیادہ غلط پڑھتی ہیں بہت کوشش کے بعد۔ اب ان کی عمر زیادہ ہو چکی ہے اور نمازیں کافی قضا ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا، کس طریقے سے وہ اپنی نمازوں کو ادا کریں گی، اور اگر کوئی کفارہ ان کے لیے ہو سکتا ہے تو وہ بھی بیان فرمائیے۔ دیکھیے جو نمازیں انہوں نے نہیں پڑھی، وہ اس کا واحد حل یا جبران جو ہے ان کو پڑھنا ہے۔ ابھی آئندہ نمازوں کو نہیں پڑھ سکتی، آج کی نماز نہیں پڑھ سکتی، اس لیے کہ انہوں نے انتہائی کوتاہی کی ہے، کہ بالغ ہونے کے فوراً بعد نماز نہیں سیکھی۔ ہم نے بہت سارے ان پڑھ جو ہے نا وہ خواتین کو دیکھا ہے جن کو سورہ یاسین تک زبانہ جو ہے نا وہ یاد ہے، تو وہ سورہ الحمد یاد کرنے کے لیے قل هو اللہ یا ذکر رکوع ذکر سجدہ، اس کے لیے کوئی تعلیم یافتہ ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ ان سے سنگین جو ہے نا ان سے وہ کوتاہی ہوئی ہے، تو ابھی اگر ان کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا اور نماز جو ہے نا وہ کسی کے یعنی تلقین یا پاس بیٹھ کے نقل بھی نہیں اتار سکتی، کچھ بھی نہیں کر سکتی، اگر ان کا ہوش ہوا ٹھکانے پر ہے تو وہ کم از کم جو ہے نا وہ قرآن کی کوئی ایک آیت جو سورہ جو ہے نا وہ
ہم کی جگہ اس کو ریپیٹ کرے کہ جتنی دیر میں سورہ فاتحہ وہ حمد سورہ جو ہے نا وہ پڑھا جاتا ہے، اس طرح وہ کرے۔ باقی زندگی میں جو نمازیں نہیں پڑھی ہیں ان کا حساب کتاب رکھیں، اور ان کا حساب کتاب رکھ کے اگر ان کے پاس کوئی پیسہ ہے، بینک میں پیسہ ہے، جائیداد ہے، اس کو فروخت کریں، اور فروخت کر کے کسی ذمہ دار عالم دین کو دے دیں حساب کتاب کر کے کہ وہ سال کی نمازوں کے کیا ہدیہ لیتے ہیں، اور انہیں کہیں ظاہر ہے ان کی زندگی میں تو کوئی اور ان کی طرف سے نمازیں نہیں پڑھ سکتا، ان کو بتا دیں جیسے ہی میری جو ہے نا وہ انتقال کی خبر ان کو ملے ان کی طرف سے نماز پڑھنا جو ہے وہ شروع کر دیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اولاد پر جو ہے نا وہ زیادہ نہ کریں۔ اگر اولاد جو ہے نا وہ قابل اعتبار ہے، ان کو اپنی اس والدہ سے ہمدردی ہے، تو والدین جو ہے نا وہ اولاد ان کے رحلت کے بعد ان کی طرف سے کسی کو ہدیہ دے کے نمازیں پڑھوائیں۔ اگر اس کے پاس پیسہ ہے اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید اولاد نہ پڑھائے، وہ خود ہی حساب کتاب کر کے زندگی میں کسی کے اجرت یا معاوضہ حوالہ کریں، اور انہیں کہیں کہ جیسے ہی میری فوتگی کی خبر آپ کو ملے میری طرف سے یہ نمازیں پڑھیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ یعنی عمر کا بیشتر حصہ گزرے اور انسان جو ہے نا وہ نماز یاد نہ کرے، یا مقام افسوس ہے۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور بعد السلام ہم سے یہ پوچھا گیا ہے، آپ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے کہ واش روم میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پانی کے چھینٹے جو ہیں وہ کپڑوں پر لگتے ہیں، یا پھر ان کا شک ہوتا ہے کہ جسم پر لگ رہے ہیں، اور کن کن مقامات پر لگتا ہے ان مقامات کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر پیر پر لگے ہیں یا ران پر لگے ہیں یا ہاتھ پر لگے ہیں، قمیص کے دامن پر یا پائنچے پر، کہاں کہاں وہ چھینٹے موجود ہیں۔ تو ایسی حالت میں کیا کیا جائے کہ جب آپ کو شک ہو کہ وہ نجس قطرے پانی کے آپ کے بدن پر یا کپڑوں پر کہاں کہاں لگے ہیں، اس کے بارے میں وضاحت فرمائیے۔ سب سے پہلے تو یہ مسئلہ نوٹ کریں کہ نجاسات جو ہیں وہ 10 ہیں۔ پیشاب ہے، پاخانہ ہے، خون ہے، مردار ہے، منی ہے، شراب ہے، اور یہ جو ہے نا وہ کافر ہے، ناصبی ہے، غالی ہے، تو یہ 10 جو ہے نا وہ 12 نجاسات ہیں۔ من جملہ نجاسات میں سے باتھ روم نہیں ہے، غسل خانہ من جملہ نجاسات میں نہیں ہے۔ غسل خانے کو آپ 5 چیزوں سے آپ نے بنایا ہوا ہے۔ غسل خانہ کی در و دیوار پر اینٹیں یا بلاک استعمال ہوا ہے، فرش پر جو ہے نا یا سیمنٹ ہے یا اس میں چپس ہے یا جو ہے نا وہ ٹائل وغیرہ لگے ہوئے ہیں، وہ نجاسات میں سے نہیں ہے۔ اگر ان کے اوپر کوئی نجس چیز گری ہے اور اس کی وجہ سے وہ نجس ہو گیا ہے، پھر اس نجس کے اوپر قطرے گرتے ہیں ایسے پانی کے جو جاری نہیں ہیں، تو پھر وہ قطرے جو اڑ کے یا اٹھ کے گریں گے، وہ جدھر گریں گے وہ جگہ جو ہے نا وہ ناپاک ہو جائے گی۔ آپ کہتے ہیں نجس قطرے گرے، تو یہ کن قطروں کا نام جو ہے آپ ان کو نجس کا نام دے رہے ہیں؟ کہ نجس کپڑے ہمارے کپڑوں کو لگے گرے ہیں یا پاؤں کے اوپر جو ہے نا وہ گرے ہیں؟ پہلے ہی آپ کنفرم کریں کہ جن قطروں کی آپ بات کرتے ہیں وہ قطرے نجس بھی تھے یا نہیں تھے، کہاں کے قطرے؟ ظاہر ہے جب آپ منہ دھوتے ہیں، بیسر پر وضو کرتے ہیں تو یہ قطرہ ہوتا ہے، وہ پاک ہوتا ہے۔ باقی یوں کہیں کہ چھینٹیں نجس فرد کے اوپر پانی گرے اور وہ اس سے نجس فرد سے ٹکرا کے پھر آپ کے کپڑوں پر گرے ہیں، تو جدھر جو ہے نا وہ ان قطروں کے گرنے کا آپ کو یقین ہے اس جگہ کو پاک کریں۔ اگر شک ہو کہ گرا ہے یا نہیں گرا تو پھر اس کو پاک سمجھیں۔ یہ جی فارمولہ۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے کہ وہ نماز کہ جو میں نے جلد بازی میں پڑھی، مثال کے طور پر آفس جانے کے لیے دیر ہو رہی ہے یا کہیں مجھے بہت جلدی پہنچنا ہے اور نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے اور میں نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن میں کیونکہ پراپر نماز پڑھتا ہوں اور مجھے نماز پڑھنے کی یا سوروں کی تلاوت کرنے کی عادت بہت اچھی طریقے سے ہے، تو مجھے یقین ہے کہ میں اگر بہت جلدی تلاوت کروں گا تو میری تلاوت صحیح ہوگی، یہ مجھے اطمینان ہے کہ میں غلطی سے تلاوت جو ہے وہ غلط نہیں کروں گا۔ تو اگر صاحب جلد بازی میں جلدی نماز پڑھنا، یعنی جلدی رکوع میں جانا، جلدی سجدے بجا لانا، اس طرح جلد بازی میں نماز ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟ کیا میری نماز صحیح شمار ہوگی یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔
دیکھیے جی، جلدی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یعنی قیام کھڑے کو حمد سورہ پڑھتے ہیں، وہ کم از کم اتنا وقت لگائیں، اتنا ٹائم اس کو دیں کہ ہم کے جو الفاظ ہیں ان کی صحیح ادائیگی ہو، اس کے بعد جو سورہ بھی پڑھتے ہیں اس کی صحیح ادائیگی ہو، رکوع میں اتنی دیر تک جھکے رہیں کہ کم از کم واجب جو ذکر ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، تیز بھی پڑھے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، تو جو ہے نا یہ صحیح ہے، آپ کی نماز جو ہے نا وہ صحیح ہے۔ وہ ہم قم میں ہوتے تھے تو حضرت معصومہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں وہ آیت اللہ نجفی مرعشی نماز پڑھاتے تھے، خصوصاً رمضان مبارک میں، تو پاکستان سے مختلف کاروانوں میں جو ظاہرین آتے تھے وہ ان کے ساتھ جماعت جو ہے نا وہ نہیں پڑھ سکتے تھے، اتنی تیز وہ پڑھتے تھے کہ جو ہے نا یعنی آہستہ اور نارمل رفتار سے نماز پڑھنے والا زوار ان کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اور وہ جب حرم کی آذان، حرم حضرت معصومہ کی آذان شروع ہوتے ہی وہ نماز مغرب شروع کر دیتے تھے، اور نماز آذان ختم ہونے تک ان کی مغرب کی نماز بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتی تھی۔ وہ بہت تیز پڑھانے میں مشہور تھے، خصوصاً رمضان مبارک، ظاہر ہے صحیح 100% صحیح پڑھتے تھے۔ زندگی کے آخری ایام تک حرم حضرت معصومہ اس کے صحن میں آپ نماز پڑھتے تھے، تو جلدی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطی کی واجب ذکر جتنی دیر میں جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اتنی دیر آپ سکون سے قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ذکر رکوع جو ہے وہ آدھا اس وقت پڑھیں جب آپ جھکے ہوتے ہیں اور آدھا اس وقت پڑھیں جب آپ اٹھ رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سجدہ۔ ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے، اور یہ جو آپ نے گزشتہ اس کا جواب دیا، اس سوال سے پہلے جو جواب دیا اسی سوال سے ملتا جلتا ایک اور سوال ہمارے پاس موجود ہے کہ آغا صاحب، ہم غسل خانے میں جب جاتے ہیں تو ہم جب غسل کرتے ہیں تو بدن کی جو نجاست ہے وہ سب فرش پر گرتی ہے اور اس کے بعد وہ گٹر تک جاتی ہے۔ تو آغا صاحب سوال یہ پوچھنا ہے کہ جب یہ نجاست ہماری بدن سے گر کر فرش پر جا رہی ہے تو کیا فرش نجس ہو جائے گا، یا ہمارے غسل کرنے کے بعد وہ فرش ہمیں پاک کرنے کی ضرورت ہے، یا وہ خود ہی ہمارے وہ بدن کے پانی سے خود ہی پاک ہو جائے گا، وہ پاک شمار ہوگا یا اسے پاک کرنا پڑے گا؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ بالطبع جو ہے نا وہ پاک ہو جاتی ہیں، بالطبع خود بخود جو ہے نا وہ پاک ہو جاتی ہیں۔ مثلا مثال دی جاتی ہے کہ اگر جو ہے نا وہ ہے آپ کا کیا کہتے ہیں، یہ انگور کا پانی وغیرہ ہے، اس کو ابالتے ہیں اور کوئی چمچہ وغیرہ چلاتے ہیں، وہ جب ابلتا ہے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ پھر جب اتنا وہ ابلے کہ 1/3 جو ہے خشک ہو جائے تو وہ پھر پاک ہو جاتا ہے، نجس ہونے کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے، اور خود بخود وہ چمچے سے آپ اس کو ہلا رہے ہیں، وہ جو ہے نا وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی اور مثالیں ہیں، اس کو تبعیت کہتے ہیں، تے بے عین یہ ایسا نہیں ہے، یعنی چونکہ آپ بدن کے اوپر جو پانی آپ ڈالتے ہیں، ظاہر ہے وہ یعنی اگر آپ جاری پانی پائپ سے بھی ڈالیں تو جب آپ کے بدن کے اوپر گر کے پھر وہاں سے جب نیچے جاتا ہے تو وہ پھر آپ جاری یا پر نہیں رہتا، اس سے جو ہے نا وہ جدا ہو چکا ہوتا ہے۔ لہذا اگر نجس قطرے فرش پر گرے ہیں تو غسل کے مکمل ہونے کے ساتھ خود بخود وہ جگہ پاک نہیں ہوگی۔ وہ مثلا اگر پائپ ہے، جاری پانی جو ہے اس کے اوپر آپ بہائیں گے تب وہ پاک ہوگا، خود بخود پاک نہیں ہوگا۔ جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور یہ سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ بعد السلام انہوں نے پوچھا ہے کہ فقہ جعفریہ میں اشراق کے وقت نماز پڑھنا جائز ہے یا مکروہ ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ جائز ہے جی، ہمارے مسلم میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہماری فقہ میں۔ یہ اشراق کا وقت کیا ہوتا ہے، اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ اشراق جو ہے وہ سورج نکلنے کو کہتے ہیں۔ وہاں مکہ مدینے میں خصوصاً مسجد النبی میں وہ
ایک لگا ہوتا ہے، ایک اس پر لکھا ہوتا ہے فجر کب ہے، یعنی فجر صبح کی نماز کا ٹائم، اشراق کا مطلب جو ہے سورج نکلنے کو کہا جاتا ہے، تو وہ طلوع آفتاب کو وہاں پر اشراق کہا جاتا ہے جی۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ تو اس وہاں کے بعد کہتے ہمارا ہیں کہ بھائی وہ جی جی طلوع فجر اور نماز فجر اور اس کے درمیان میں مکروہ ہے، اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو وہاں اس کو روکا جاتا ہے، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے جی۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے کہ کیا ہم قرآن نماز میں، واجب نمازوں میں سورہ حمد کے بعد کسی بڑے سورہ کے فقط 10 آیات کی تلاوت پر اکتفا کر سکتے ہیں، یا مکمل سورہ کی تلاوت کرنا لازم ہے؟ مثال کے طور پر سورہ یاسین کی یا سورہ بقرہ کی ہم فقط 10 آیات تلاوت کریں تو یہ کافی ہوگا نماز میں یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ نہیں وہ ایک مکمل سورہ کا پڑھنا ضروری ہے، بے شک مختصر ہو، سورہ کوثر ہو، قل هو اللہ ہو جی۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ آغا صاحب غسل جمعہ کی بے انتہا فضیلت ہے، اور اس حد تک تاکید کی گئی ہے کہ اگر پانی موجود نہ ہو تو پانی خریدا جائے اور پانی کو تلاش کیا جائے اور اس کے بعد حتیٰ کہ قرض لیا جائے اور اس کے بعد پھر آپ پانی خرید کے غسل جمعہ کریں تو بہت فضیلت ہے۔ لیکن آغا صاحب سوال یہ ہے کہ میں اکثر جمعے کے دن، یعنی جمعے کی فجر سے پہلے، یعنی دن کا آغاز ہونے سے پہلے مجھے سفر پر جانا پڑتا ہے نوکری کے لیے، اور میں پورا دن سفر میں رہتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اپنے کام پر پہنچتا ہوں کہ جہاں میں غسل نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے وہ کپڑے کام کے ہوتے ہیں اور ساری چیزیں۔ تو آغا صاحب سوال یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ میں جمعے کے دن میں غسل نہیں کر سکتا، تو کیا میں جمعے کی شب میں غسل جمعہ کی نیت کر کے جمعے کا غسل کر لوں؟ کیا شب میں کیا ہوا غسل دن کے غسل شمار ہوگا یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ نہیں وہ طلوع فجر سے پہلے کافی نہیں ہے جی۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلے سوال کے لیے چلتے ہیں، اور اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر کوئی گمشدہ مال ہمیں مل جائے، مثال کے طور پر کوئی گھڑی ہو کہ جو بہت زیادہ مالیت کی حامل ہو، کوئی ایسی قیمتی چیز ہو کہ جو بڑی رقم کی، ایک ہینڈسم اماؤنٹ کی چیز ہو، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اور کس حد تک ہمیں اجازت ہے کہ ہم روڈ پر، سڑک پر پڑی ہوئی کسی چیز کے مالک بن جائیں گے؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ مالک نہیں بنتے جی، وہ بہت ہی کم مقدار میں ہو، 2-3 روپیہ، یعنی پرانے زمانے کے حساب سے تو زیادہ مثلا 100 روپے بھی جو ہے نا وہ آپ اس کی اس طرح آسانی سے مالک نہیں بن سکتے، آپ مالک نہیں بن سکتے۔ تو اگر زیادہ مالیت کی چیز ہے، 1000 کی ہو، لاکھوں کی ہو، تو اس کے جو ہے نا وہ مخصوص احکام ہیں، اور اس کو لقطہ کہا جاتا ہے۔ گمشدہ چیز جو آپ کو ملتی ہے اس کو عربی میں لقطہ کہا جاتا ہے، لام قاف توئن اور بولتے لقطہ۔ تو لقطہ یلقطو چننے کو کہتے ہیں، اٹھانے کو کہتے ہیں۔ تو جو چیز آپ نے بہتر یہ ہے کہ آپ نہ اٹھائیں، کوئی اٹھاتا ہے نہیں اٹھاتا آپ نہ اٹھائیں، اٹھا لی ہے تو پھر آپ پر ذمہ داری جو ہے وہ عائد ہو جاتی ہے۔ اگر وہ یعنی ایسی جگہ سے آپ کو ملی ہے کہ اگر آپ اعلان کریں تو مالک کے ملنے کے امکانات ہوں، مالک کے ملنے کے امکانات ہوں، مثلا کسی مسجد میں آپ کو اس طرح کا کوئی قیمتی موبائل ملا ہے، گھڑی ملی ہے، بٹوہ ملا ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ خاصا رقم موجود ہے، یہاں چونکہ بہرحال نمازی آتے رہتے ہیں، اس کا حکم یہ ہے کہ آپ 1 سال تک وہاں اعلان کرواتے رہیں، ہمیں ایک گھڑی ملی ہے جس صاحب کی ہو، مثلا نشانی بتا کے مسجد کے دفتر سے لے لے 1 سال تک۔ اگر مالک کے ملنے کی امید ہے، جیسے میں نے مثال دی ہے، اگر ایک مسجد میں وضو خانے میں اگر ایک چیز ملی ہے تو وہاں چونکہ یہ مومن یہاں بہت کم ہی ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ اور آخری دفعہ آئے، اس طرح کے مومنین آتے رہتے ہیں، تو وہ اعلان کرواتے رہے 1 سال، اگر مل جائے تو ٹھیک، نہ ملے تو پھر اس کو یا حاکم شرع کے حوالے کر دیں، بہتر ہے، یا پھر وہ کسی فقیر غریب کو اصلی مالک کی طرف سے یا اس کی نیابت میں جو ہے نا وہ صدقہ دے دیں۔ اور اگر مالک ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، ایسے ہی آپ جا رہے ہیں پنڈی صدر میں جو ہے نا وہ آپ کو ایک ایسی 5000 کا نوٹ پڑا ہوا تھا اور آپ نے اٹھا لیا ہے، اب وہ تو
کوئی ایسی جگہ تو نہیں ہے کہ جہاں آپ 5,000 نوٹ کا اعلان کریں اور کوئی نشانی بنا کے لے جائیں. وہاں ایسے موقع پر جو ہے فوری طور پر آپ یہ کام کریں، یا حاکم شرع کے حوالے کر دیں، کسی مجتہد کے وکیل کے حوالے کریں، یا جو بھی اصلی مالک ہے اس کی طرف سے کسی غریب کو دے دیں صدقہ کے طور پر. جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے کہ کیا فقہ جعفریہ میں جب ایک مرتبہ صیغہ طلاق جاری کر دیا جاتا ہے تو وہ صیغہ طلاق جو کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کی رضامندی سے جاری کیا گیا ہے، کیا اس کے بعد ایک ہی صیغہ طلاق کے بعد لڑکی کہیں اور نکاح کر سکتی ہے عدت گزارنے کے بعد یا نہیں؟ اور اس کی دوسرا یہ سوال مکمل یہاں ہوتا ہے کہ کیا ہمارے ہاں 3 مرتبہ صیغہ طلاق جاری کروانا ضروری ہے، یہ اس کے بغیر طلاق نہیں ہوگی، یا ایک ہی صیغہ طلاق جاری کروانا کافی ہوتا ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا. ایک تو زیدی صاحب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو ہمارے مومنین ہیں وہ علماء کرام سے بہت دور رہتے ہیں، نہ وہ اسی طرح وہ فقہی کتابوں کا مطالعہ بھی نہیں کرتے، اور سنی سنی باتیں، اور خصوصاً اہل سنت کے جو فقہا ہیں یا ان کے ائمہ تھے، امام ابو حنیفہ، ہمارے پاکستان میں تو اکثر جو ہے امام ابو حنیفہ کے ہیں یا اہل حدیث حضرات ہیں، باقی شافعی، مالکی اور حنبلی جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. تو اس طرح کی ان کی جو ہے نا سنی سنی باتیں عمل کا سن کے، یعنی فقہ جعفری میں جو مسائل 2 + 2 4 لیول کے ہیں، سطح کے ہیں، وہ بھی لوگوں کو جو ہے نا وہ معلوم نہیں ہوتے. میں نے اسی اپنے چینل کے ذریعے، اسی ہادی ٹی وی کے ذریعے کئی دفعہ بتایا ہے کہ اب وہ دونوں کی رضامندی سے صیغہ طلاق جاری ہوا ہو، یا خاتون نہیں چاہتی تھی اور مرد نے صیغہ طلاق جاری کر دیا ہے 2 عادل گواہوں کی موجودگی میں صحیح طلاق، تو بس علیحدگی کے لیے ایک طلاق جو ہے وہ کافی ہوتی ہے. عدت گزر جانے کے بعد وہ کہیں اور شادی جو ہے نا وہ کر سکتی ہے. اب یہی لوگ پوچھتے ہیں کہ پہلا نوٹس، دوسرا نوٹس، تیسرا نوٹس، یہ سب جو ہے نا وہ جو ہے نا کچھ ہے وہ عدالتوں میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو سنتے رہتے ہیں، یا بعض اہل سنت جو ہے نا کہ ائمہ کے فتاوی کو سن کے پھر اس طرح کے جو ہے نا وہ سوالات کرتے رہتے ہیں، اور اپنے جو ہے نا وہ فقہ کی کسی کتاب کا جو ہے نا وہ مطالعہ نہیں کرتے. بلکہ میں تو مشورہ دوں گا تمام مومنین و مومنات کو کہ اس طرح کے جو مسائل نماز اور طلاق اور نکاح کے، لازمی طور پر ان کو پڑھا کریں. جس طرح نماز کے مسائل سے آگاہ ضروری ہے ایک نمازی آدمی کے لیے، اسی طرح نکاح طلاق سے متعلق بھی جو مسائل ہیں ان سے آگاہی انتہائی جو ہے نا وہ مجھے ضروری ہے. افسوس ہوتا ہے کہ بالکل بنیادی نوعیت کے مسائل جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا ہمیں بتانے پڑتے ہیں یہاں سے. جی شکریہ. اور یقیناً ضرورت بھی اسی بات کی ہے کہ ان چیزوں کو دہرایا جائے اور آپ جیسے بزرگ علماء کی زبانی عوام تک ان پیغامات کو پہنچایا جائے. اگر صاحب آخری 4 منٹ ہمارے پاس موجود ہیں، اور طلاق کے ہی حوالے سے ایک آخری سوال کو شامل کریں گے کہ آغا صاحب طلاق بائن اور طلاق رجعی جو کہ ہم نے علماء کے منہ سے یہ باتیں سنی ہیں، یہ الفاظ سنے ہیں، ان میں کیا فرق ہوتا ہے طلاق بائن اور طلاق رجعی میں؟ اور ان طلاقوں کے بعد اور طلاق کے بعد جو عدت گزاری جاتی ہے اس میں کتنے عرصے تک خاتون کو عدت میں بیٹھنا ہوتا ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیے. دیکھیں جی، طلاق بائن اس طلاق کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد بے شک ابھی عدت کی مدت مکمل نہیں ہوئی، نئے نکاح کے بغیر خاتون کو دوبارہ جو ہے نا وہ گھر نہیں لا سکتا جب تک جو ہے نا وہ نیا نکاح نہ کریں، اس کو بائن کہتے ہیں. تو مثلا ایک خاتون کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے، ان کے جو ہے جن سے تعلق قائم نہیں ہوا ہے، اور خدا نہ خواستہ طلاق کی نوبت آتی ہے، تو یہ بائن ہے. یعنی یہ خاتون جو ہے یہ دوبارہ اگر فرض کرے یہ پشیمان ہوتا ہے اور اس کو دوبارہ بسانا چاہے تو نئے نکاح کے بغیر رجوع نہیں کر سکتا. اسی طرح وہ خاتون کی جس کو 3 دفعہ طلاق دی گئی ہو،
البتہ اس طرح نہیں کہ طلاق طلاق طلاق، جیسے بعض اہل سنت میں یہ ہے، اہل حدیث کے ہاں یہ بدعت ہے، اب تو عدالتوں نے بھی اس کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ تو ہمارے ہاں 3 طلاقوں کا تصور اس طرح سے ہے کہ یا تو طلاق رجعی دے دے، عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لے، پھر نکاح کرے، پھر رجوع کرے، پھر نکاح کرے، پھر رجوع کرے، پھر جو ہے نا وہ اس کو طلاق دے دے، یا عدت گزر جانے کے بعد نیا نکاح اس طرف 3 دفعہ کرے اور طلاق دے دے، وہ بھی بائن ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک خاتون جو کہ عائشہ ہے، بانج ہے، 50 سال کی ہے، یا اگر سیدانی ہے تو 60 سال کی ہے، اس کو اگر طلاق دی جائے تو جو ہے نا وہ بھی بائن ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک خاتون بچی سے نکاح ہوا ہے، ابھی بالغ بھی نہیں ہے، لیکن ماں باپ نے جو ہے نا ان کا نکاح کر دیا ہے، اور یہ لڑکا فرض کیجیے بڑے ہونے کے بعد جو ہے وہ نہیں اس کو رکھنا چاہتا، نابالغ بچی، اس کو طلاق دے دیتا ہے، وہ بھی جو ہے نا وہ بائن ہے۔ تو ان 5-6 اسی طرح طلاق کھلا، جہاں خاتون اپنے خاوند کو پیسے دیتی ہے اور کہتی اتنے پیسے مجھ سے لے لو اور مجھے طلاق دے دو، تو معاوضہ لے کے پیسے لے کے جو طلاق دی جائے کھلا کہتے ہیں، یہ بھی بائن ہے۔ اسی طرح طلاق مبارات، مبارات کا مطلب ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے متنفر ہیں، دونوں ایک دوسرے سے متنفر ہیں، اور وہ مبارات والے صیغے جو ہے نا وہ جاری ہوئے وہ بھی بائن ہے۔ اسی طرح اگر فرض کیجئے ایک خاتون جو ہے وہ میاں کے نکاح میں ہے، وہ نہ اس کو خرچہ دیتا ہے، نہ اس کی جو ہے نا وہ ازدواجی حقوق جو ہے وہ ادا کرتا ہے، نہ اس کو بساتا ہے، نہ طلاق دیتا ہے، تشدد کرتا ہے، ایسی صورت میں حاکم شرع کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے اختیارات استعمال کر کے خاتون کو فارغ کر دے، بے شک کہ میاں طلاق کے حق میں نہ ہو۔ اس کو طلاق ولائی کہتے ہیں، جہاں حاکم شرع یا مجتہد کا وکیل اپنے اختیارات استعمال کر کے یہ جو طلاقیں ہیں یہ بائن ہیں۔ ان کے علاوہ باقی جو طلاقیں ہیں وہ طلاق رجعی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عدت کے دوران اگر اس کو دوبارہ بسانا چاہیں تو اس کو کسی نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، یا زبانی کہے کہ میں نے رجوع کر لیا، یا کوئی ایسا کام کرے کہ جو ایک شوہر ہی کر سکتا ہے، دوسرا اجنبی نہیں کر سکتا، مثلا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا ہے رجوع کی نیت سے، یہ بھی جو ہے نا وہ رجوع ہے۔ اور جس خاتون کو طلاق رجعی دی جاتی ہے اور عدت کے دوران جو ہے نا وہ اس کو دوبارہ گھر لا سکتا ہے، یہ روایت ہے المطلقۃ رجعیۃ زوجۃ، جس خاتون کو طلاق رجعی دی گئی ہو وہ بیوی شمار ہوتی ہے، بیوی شمار ہوتی ہے، اس کا خرچہ نہ نفقہ بھی اس پر واجب ہے، اس کو گھر سے نہیں نکال سکتا، یہ سارے احکام جو ہے نا وہ لاگو ہوتے ہیں۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کی مزید تفصیل اور مزید سوالات جو ہمارے پاس موجود ہیں وہ آنے والے پروگرام میں انشاءاللہ ہم شامل کریں گے۔ دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ، ہمیں پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں فقہ میں سوچ سمجھ کر ان تمام تر احکامات کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمیں انہی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی اور تعلیمات محمد و آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار کائنات میں موجود تمام تر مؤمنین کی شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بالخصوص عقیدے کی حفاظت فرما۔ پروردگار تمام مومنین کے حالات کو بہترین حالات میں تبدیل فرما، اور ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ انہی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سید حماد علی زیدی کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔